क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि ये काउंटिंग कैसे आप करेंगे, तो बड़ा सिंपल हमारा असूल है कि 1 हेक्टर जमीन जिसमें 20 कनाल जमीन होती है, 1 हेक्टर में नॉर्मली हम 1075 पौधे लगाते हैं जो नॉर्मली 10 बाई 10 की स्पेसिंग पे आते हैं। इसके अलावा जो टोटल एरिया की मेजरमेंट होती है वो हम जीपीएस के थ्रू काउंट करते हैं और टोटल जो एरिया है उस एरिया को फर्दर वेरीफाई करने के लिए हमने 4 टीयर्स रखे हैं मॉनिटरिंग के, जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे उसको मॉनिटर करते हैं, और 5वें लेवल पे थर्ड पार्टी हमने रखी है और थर्ड पार्टी के लिए ओपन बिडिंग हुई। मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड थी, उनकी बिडिंग्स हुई और बिड्स में WWF के नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट उनको अवार्ड हुआ। अब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट हमने इनिशियली जब कंसीव किया और स्टार्ट किया तो ये 5 साल का प्रोजेक्ट था। नवंबर 14 में इसका PC1 अप्रूव हुआ, दिसंबर 15 में इसके लिए पैसे रिलीज हुए और जनवरी 15 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई। तो सर ये आपके नोटिस में होगा, स्पेशली मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत मशकूर हूँ कि पूरे सूबे की एक चीफ एग्जीक्यूटिव होने की हैसियत से इस प्रोजेक्ट को जिस तरह इन्होंने ऑन किया, हर जहां भी मिले, जब भी कोई मीटिंग हुई तो उन्होंने ज़रूर तज़किरा किया कि इस प्रोजेक्ट की क्या पोजीशन है, कि इस प्रोजेक्ट को हमने हर लेवल पे कंप्लीट करना है और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कंप्लीट करना है। तो ये इनिशियली 22 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ। फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जब हम इंटर हुए तो बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट जो कि हमारे ऊपर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ने किया, जो कॉन्फिडेंस इन्होंने हमें दिया, जो इनकरेजमेंट इन्होंने हमें प्रोवाइड की, तो उसमें फिर हमारे डिपार्टमेंट ने खुल के जो इनके पास अल्लाह ने इल्म दिया हुआ था उसकी कंट्रीब्यूशन, उस इल्म का इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया और अल्लाह के फजल से इस प्रोजेक्ट को हम 22 अरब रुपए से रिड्यूस करके 15 अरब रुपए पे ला रहे हैं। अभी तक इस प्रोजेक्ट पे टोटल हमारी जो कास्ट आ चुकी है वो 7.1 बिलियन रुपीस हम इस पे खर्च कर चुके हैं और 80% की जो मुसाफियत थी वो हमने तय कर ली है। जस्ट हम किनारे पे खड़े हैं, वी आर 200 मिलियन और लेस देन 200 मिलियन शॉर्ट ऑफ अचीविंग अवर टारगेट। और सर मैं ये भी यहाँ पे रिकॉर्ड पे लाना चाहूँगा कि ये जो आपने जब गलियात का मैं ऑपरेशन कर रहा था उस पर आपने हमें साइन किया इंक्रोचमेंट पे, तो मुझे आपके चीफ मिनिस्टर साहब ये अल्फाज याद हैं कि आपने ये कहा था कि इट विल नॉट बी अ इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, रादर इट वुड बी अ वार अगेंस्ट द इंक्रोचर्स। तो वो आपने साबित किया जिस तरह हमारे साथ वहाँ पे आप खड़े रहे। जो गलियात में इस मुल्क का जो भी एलीट है उसके कोई ना कोई स्टेक्स वहाँ पे हैं और उसी चीज़ को आपने ये कंटिन्यू रखा और आपकी उसी इनकरेजमेंट के बेसिस पे आज जो अल्लाह के फजल से ना सिर्फ अपने सूबे में बल्कि जो हमारे सूबे के बाहर जो हमारे अपने डिपार्टमेंट की ज़मीनें नहीं थी, दूसरे डिपार्टमेंट की ज़मीनें थी, वो भी हमने अल्लाह के फजल से रिट्रीव करवाई हैं। और मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहूँगा कि ये टोटल ज़मीन 60,000 कनाल से ऊपर बनती है जिसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त 22 अरब रुपए से ऊपर की है। और सर मैं यहाँ पे ये भी आपके नोटिस में लाना चाहूँ कि ये सारी जो चीज़ें थी, ये चीज़ें इस तरह, यही सिस्टम था, यही डिपार्टमेंट थे। आपसे ज़्यादा जोरावर चीफ मिनिस्टर भी आए हैं इस मुल्क की तारीख में, ज़्यादा शायद वाइज लोग भी आए होंगे, लेकिन हर दौर में सरकार की ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ माफियाज आते गए। टिम्बर माफिया का एक अपना रोल था। टिम्बर माफिया को जिस इंजाम पे आपने पहुँचाया, मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि जिस लेवल का आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर था, लेकिन आप हर जगह पे आपने हमारे साथ स्टैंड लिया। लोगों ने आपको मजबूर किया लेकिन उस मजबूरी के आगे आपने कभी सरेंडर नहीं किया और आज उसका इंजाम ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है और आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये आपकी गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि ये पूरे मुल्क के लिए एक नेकनामी ला रहा है। ये दुनिया का इस वक्त चौथा बड़ा इनिशिएटिव है। इससे पहले चाइना, इंडिया और इथोपिया 3 मुल्क हैं, वो पूरी नेशन थी जिन्होंने 10-10 और 20-20 साल के अरसे में इतना टारगेट अचीव किया। और आपका वो सूबा जो एक साइड पे वार ऑन टेरर लड़ रहा है और दूसरी साइड पे जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और गवर्नेंस आपने जो इम्प्रूव की, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपने ख़त्म की,
ہم لوگوں کو آپ نے موقع دیا کہ ہم آپ کے لیے کنٹریبیوٹ کریں, آپ نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا, لیکن اس ٹرسٹ کو اگر ہم پوری طرح اس کی قیمت ادا نہیں کر سکے تو یہ میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ میرے جو یہاں پہ مجاہد بیٹھے ہیں ان میں سے 3 لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کی, ٹمبر مافیا کے اگینسٹ لڑتے ہوئے اور لینڈ مافیا کے اگینسٹ لڑتے ہوئے, اور 2 میرے جو آفیشیلز ہیں وہ ابھی تک پرماننٹلی ڈسیبل ہو چکے ہیں کہ 2 سال سے 2.25 سال سے ان لوگوں نے سر نہ عید کی چھٹی کی ہے اور نہ کوئی گزٹڈ حالی چھٹی کی ہے, کہ صرف یہ ان کی کمٹمنٹ ہے, یہ ان کی ڈیڈیکیشن ہے اور یہ آپ کی اونرشپ تھی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ سے شیئر کروں کہ اس ملک کی تاریخ میں پہلی بار چیف منسٹر کا ہیلی کاپٹر ہے وہ 4 دن کے لیے ہم نے اس کو استعمال کیا. ڈی آئی خان سے لے کے چترال تک اور ہری پور سے لے کے کوہستان تک کوئی پہاڑ, کوئی ایسی جگہ ہم نے نہیں چھوڑی کہ جہاں پہ بنجر پہاڑ تھے اور اتنی ہائٹ پہ تھے کہ ہیومنلی وہاں پہ جانا پاسبل نہیں تھا, اور اس پہ 27 ٹن سیٹ جو ہے ہم نے ڈسپرس کیا. تو میں اس کے ساتھ ہی سر ونس اگین آپ کا بہت مشکور ہوں کہ جو آپ نے ہمیں سپورٹ کیا, جو آپ نے ہمیں انکریج کیا اور جس طرح سے آپ نے ہمیں اون کیا, تو اس کے رزلٹ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی گورنمنٹ کو جو نیک نامی دے گا. اور یہ جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں اس کے بینیفٹ صرف کے پی کے لوگوں کو تو اکنامک بینیفٹ ملیں گے, جو سیلاب سے تباہیاں آ رہی ہیں ڈاؤن کنٹریز میں, جو واٹر کرائسس آ رہا ہے, 7 موسٹ ولنریبل ہم کنٹری ہیں, اس کے جو ایکولوجیکل امپیکٹس ہیں, جو ڈیزرٹیفکیشن ہو رہی ہے, تو وہ سارے کے سارے جو کاربن سیکویسٹریشن ہو رہی ہے, آکسیجن ہے, اس کے جتنے بھی بینیفٹس ہیں وہ پورا ملک شیئر کرے گا. ملک بھی نہیں بلکہ جو ایڈجائننگ ریجن کے کنٹریز ہیں وہ بھی وہ شیئر کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ سر. اب میں جناب عرب نواز صاحب WWF کے کنزرویشن ڈائریکٹر ہیں, اسلام آباد آفس کے انچارج ہیں, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے کلمات اور پریزنٹیشن سامعین کو بتائیں. شکریہ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First, I'd like to apologize that my speech is not in Urdu, it's in English. میں اردو جانتا ہے اور لگ پختہ پوری, لیکن for the sake of this, I'm going to keep it in English. So on behalf of Haban Naki Khan, DG WWF, I'd like to thank Khan Saab, Malik Saab, the Honourable Minister, Secretary, Chief Minister, and all the Forest Department for inviting us for this monitoring presentation. Unfortunately, Hamad Saab is out of country, but I'm privileged to take that role today. I'm not going to speak long. We have a presentation from Ibrahim Khan about the findings, but I'd like to personally, on behalf of the organization, congratulate the KP Forest Department and the KP government for this ambitious and visionary initiative. میں پچھلے مہینے 3 دن کے ساتھ سیکرٹری صاحب اور چیف صاحب we went to DA Khan or we counted more than 2.5 million trees in 3 days. یہ سب سے خوشی کی بات ہے سیکرٹری صاحب اور CCF صاحب اس کے فنگر ٹپس کے پتہ ہے کہ پلانٹیشن کی طرح لوگ کون ہے, فورسٹ گارڈز موجود ہے, اور سب سے خوشی کی بات ہے لوگ بینیفٹ مل سکتے. There are farmers, there are forest guards, but the community is really benefiting from the plants and the income they get from them. میں 30 سال میں پاکستان میں رہنا, and I'm a firm believer کہ ہر چیز ہو سکتا ہے. Nothing is impossible in Pakistan اگر good leadership or political will. We came across forest guards, farmers who are benefiting from the plantations. And I'm sure کہ یہ ایک بڑا legacy ہے government کا for the future generations of Pakistan. اگر میں, if I'm wearing a tupi, میں اس کو نکالوں KP government, headed by a very dynamic secretary. اگلے دن میں I got a call from a very prominent journalist who wanted quote about the billion tree Salami plantation. And I told her کہ یہ صرف plantation نہیں ہے. This is planting a seed of change in people's minds, that attitude change ho raha hai. After 2 days, my father in UK was reading that in the Independent and the Daily News. So it shows how the world appreciates this program, how they see this, how they see the change in Pakistan towards environment. I will end by again congratulating the KP province for the success, or Mubarak ho, and I pray for the successful completion of the initiative.
Pakistan Zindabad. I'd like to ask Ibrahim to come and give the findings of the presentation. Shukriya. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب خان صاحب, چیف منسٹر صاحب, چیف سیکرٹری صاحب, دیگر مہمان گرامی, السلام علیکم. یہ اس دفعہ ہم نے سیکنڈ پارٹ جو فیز 2 ہے اس کا جو تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے. گو کہ پچھلے سال کی نسبت کام بہت زیادہ تھا. کام تقریباً 1 to 10 ریشو, مطلب 10 ٹائمز کام زیادہ تھا, اور ہمارے لیے بہت زیادہ ہیکٹک تھا کہ اس کو کمپلیٹ کرے ود ان دا اسپیکولیٹڈ ٹائم فریم. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک چیلنج تھا کہ ہم ہر جگہ پہنچے, ہر جگہ اس کو صحیح گائیڈ لائنز جو ہمارے جو پیرامیٹرز ہے اس کے مطابق اس کو مانیٹر کریں. دوسرے جو ہمیں پیرامیٹرز پرووائڈ کیے گئے تھے بلین ٹری سونامی فارسٹیشن پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف سے, دے ور ویری ایگزاسٹیو اینڈ ویری کمپریہنسو. تو اس کے ساتھ میں اپنی پریزنٹیشن شروع کر رہا ہوں. تو نیکسٹ سلائیڈ. پریزنٹیشن میں جو میں کور کروں گا اوور آل اس پریزنٹیشن کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, پھر ہماری جو میتھڈالوجی ہے وہ لاسٹ ایئر بھی ہم نے آلموسٹ وہی میتھڈالوجی جو فالو کی تھی وہ اب بھی ہم نے فالو کی اس دفعہ بھی, اور پھر جو ہماری ٹیم ہے جو ٹارگیٹس ہے اور ہم نے جن ٹارگیٹس کو مانیٹر کیا ہے, اور ساتھ ساتھ پھر جو چیزیں ہم نے مانیٹر کیا ان کے جو ایکٹیویٹیز ہے اس کی لسٹ ہے, اس کی فائنڈنگز ہے, اور آخر میں جو سمری ہے جو کی اچیومنٹس ہے اس کو ہم نے اپنے انداز سے جو پریزنٹ کیا ہے اپنے آبزرویشن کے حوالے سے وہ بھی میں پریزنٹ کروں گا. اور کچھ ایشوز اینڈ چیلنجز سامنے آئے ہیں جو ہم نے ڈیورنگ آور فیلڈ ورک اور ڈیورنگ میٹنگز اور ڈسکشن ود دا فارسٹ ڈپارٹمنٹ, کمیونٹیز اور ادر اسٹیک ہولڈرز وہ ہم نے آبزرو کیے. وہ ایشوز اینڈ چیلنجز بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے, اور آخر میں کچھ ریکمنڈیشن ہے آئندہ کے لیے. نیکسٹ. ہمارے 4 میجر آبجیکٹیو تھے. ایک سر کہ ہم ٹرانسپیرنسی کو انشور کریں کہ آپ کے فنڈ صحیح طریقے سے استعمال ہو اور وہ آخر تک جو گراؤنڈ لیول تک وہ چیز جا رہی ہو, اس سے بینیفٹ حاصل ہو رہا ہو. دوسرا یہ سر کہ ہمارا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم جو پروسیس ہے جو اڈاپٹ کیا ہے, جو پروگریس ہے, اس کو بھی ہم اسیس کریں کہ وہ کس حد تک فالو کیا گیا ہے. تیسرا ہمارا یہ تھا کہ ہم ریکمنڈیشن فیوچر امپرومنٹ کے لیے ہم ریکمنڈیشن دے دیں. اور چوتھا یہ تھا کہ ہم ایک مانیٹرنگ فریم ورک کو بھی ڈیولپ کریں اس ایکسرسائز کے دوران. یہ ایک بڑی اچھی مطلب ہماری لرننگ ہے, اور اس کو ہم آگے بھی ریکمینڈ کریں گے کہ آپ اس کو اڈاپٹ کریں. نیکسٹ. ہمارے جو اسکوپ آف ورک ہے یہ ہم نے میں اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کروں کہ ہم نے سیکنڈ فیز کو کور کیا ہے جو کہ جنوری ٹو دسمبر 2016 جو ایکٹیویٹیز ہوئے, اور اس کے 20% ایکٹیویٹیز کو ہم نے مانیٹر کیا ہے. اور چونکہ لاسٹ ایئر ہمارا 50% ٹارگیٹ تھا, اس دفعہ 20% ہے کیونکہ ٹارگیٹ ہمارا آلموسٹ 10 ٹائمز بڑھ گیا تھا. اور ساتھ ساتھ ہم نے 10% جو فارم فارسٹری کی جو ایکٹیویٹیز تھی اس کو مانیٹر کیا ہے. ہم نے 28 ڈسٹرکٹ ڈویژنس کو کور کیا ہے, اور آلموسٹ آل ایکولوجیکل ریجنس کو ہم نے کور کیا ہے. ہم نے سیمپلنگ کی ہے اس کی, تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں کہ اس سیمپلنگ میں ہم نے اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ اور جو ساتھ ساتھ ہم نے سسٹمیٹک سیمپلنگ کی ایک کمبینیشن فالو کی تھی. ہم نے ایریاز رینڈملی سلیکٹ کیے اور پھر اس میں اندر جا کے پھر ہم نے سسٹمیٹک سیمپلنگ کی تھی اور باقاعدہ پلاٹس لے آؤٹ کیے تھے, اور ہم نے ٹرانزکس لے آؤٹ کیے, اور اس پہ ہم نے باقاعدہ سائنٹیفک طریقے سے ڈیٹا لیا ہے. ساتھ ساتھ پھر ہم نے جو پیرامیٹر اسیس کی ہے, ایک بہت بڑی لمبی لسٹ ہمیں دی گئی تھی جو کہ کافی ایگزاسٹیو تھی. اس کی سمری صرف میں نے دی ہے کہ ہم نے جنرل انفارمیشن ان کے دیے, اس کا ریکارڈ ہم نے چیک کیا ہے, بینیفیشریز اور پروسیس کو چیک کیا ہے. پھر یہ ہے کہ جو لے آؤٹ اور مینجمنٹ پریکٹسز تھے وہ کیا تھے, اور آخر میں کہ وہاں پر پروگریس کیا ہے, اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کیا ہے. نیکسٹ.
یہ اوورال ہماری ٹیم ہے، بہت تقریباً 14-15 بندوں کی ٹیم ہے. اس میں ایکسپرٹس ہے، فارسٹرز ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہے اور سوشل سائنٹسٹ ہیں. نیکسٹ. یہ سر اوورال جو دسمبر تک فیز 2 میں جو ٹارگٹ اچیو ہوا تھا اور اس کے اگینسٹ جو ہم نے مانیٹرنگ کی ہے، تو یہ اس کا ایک پکچر پیش کر رہا ہے سر. تو راؤنڈ اباؤٹ ہم نے 10 to 25 ایون 30% تک آگے جا رہا ہے. ہم نے اوور اچیو بھی کیا کئی ٹارگٹس میں. نیکسٹ. کلوجرز پہ میں آپ کو اپنی فائنڈنگز بتاؤں. نیکسٹ. اوورال سر اس دفعہ ہم نے 2400 سیڈلنگز پر ہیکٹیئر ریکارڈ کیے ہیں سر. اوورال تھرو آؤٹ پروونسز ایوریج ہم نے ریکارڈ کیے ہیں. اور اس میں سر یہ لاسٹ ایئر کو کمپیئر کرتے ہوئے لاسٹ ایئر 2300 تھے اور ابھی 2400، تو 100 اس میں ایک امپرومنٹ آئی ہے. اور وہ آگے میں آپ کو اس کا ریزن بتاؤں گا کہ کیوں یا کس طرح یہ امپرومنٹ آئی ہے سر. نیکسٹ. سر اس دفعہ ایکولوجیکل زونز کو اگر دیکھیں تو اس میں چین پائن فارسٹ جو ہے سب ٹراپیکل چین پائن، اس میں سب سے زیادہ سیڈلنگز ہم نے ریکارڈ کیے ہیں اور کافی ٹھیک ٹھاک اس میں جو ہے نا ریجنریشن ہوئی ہے. جو کہ سیکنڈ اس پہ ہے سر سب ٹراپیکل براڈ لیوڈ اسکرب فارسٹ ہے، وہ سیکنڈ پہ ہے. اور اس میں چونکہ بڑا مین فیکٹر جو ہے سناتا اور چیر جو ہے دونوں بڑے اس کی جو ہے نا پروفیوز ریجنریشن ہم نے ریکارڈ کی ہے. نیکسٹ. سر یہ اسپیشی کمپوزیشن ہے، آلموسٹ 13-14 اسپیشیز اس میں ریجنریٹ ہوئی ہیں. اور یہ کافی ایک اچھی بات ہے کہ اس کی جو بایو ڈائیورسٹی ریچنس ہے سر اس طرف ایک کنٹریبیوشن ہے. یہ ہم صرف ٹری اسپیشیز کی بات کر رہے ہیں. اگر اس پہ کمپریہنسو اسٹڈی کی جائے اور آگے اس میں ہم بشیز، شربز اور ساتھ ساتھ گراسز کو بھی کاؤنٹ کریں تو اس کی ایک بہت بڑی لمبی لسٹ آف بایو ڈائیورسٹی اور اسپیشیز ریچنس کی انکلوجر میں ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں سر. نیکسٹ. یہ سر وہ پیرامیٹر تھے جو ہمیں دیے گئے تھے کہ کلوجرز کا مینجمنٹ اور سلیکشن پروسیس کیسے ہوا سر. ہم نے 86% کلوجر میں گریزنگ کے کوئی نشانات، کوئی ڈیمیج ہم نے ریکارڈ نہیں کیا سر. ہم نے مطلب ہے کہ 86% جو کلوجر تھے اس میں کافی اچھی پروٹیکشن ریکارڈ ہوئی ہے. بیس لائن سٹڈیز کوئی 36% کی کمپلیٹ ہوئی تھی. اسی طرح میپنگ ہوئی ہے سر. پھر ڈیمارکیشن آلموسٹ 90% میں ہوئی ہے. نگہبان آلموسٹ 100% کلوجرز میں ریکروٹ کیے گئے ہیں اور باقاعدہ کو امپلائی کیا گیا ہے. اور ان کی ولیج ڈیولپمنٹ کنزرویشن کمیٹیز بھی بنائی گئی ہے. 97% جو کلوجرز ہے اس میں BDCs پریزنٹ تھی. اور ساتھ ساتھ سر جو سائٹ سلیکشن کا کرائیٹیریا انہوں نے دیا تھا کہ 10 سے 30% کور ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ وہ ایریا بیرن ہونا چاہیے، تو اس کو 88% کلوجر میں اسٹرکٹلی فالو کیا گیا تھا سر. نیکسٹ. یہ سر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گدرپور میں جو چیڑ کا ایک ریجنریشن کا ایریا ہے سر، کلوجر ہے. بہت زبردست ریجنریشن اس میں ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹیم اس کو ریکارڈ کر رہی ہے سر. نیکسٹ. یہ سر کڑاکڑ بنیر میں کلوجر کی ایک تصویر ہے اور یہاں یہ چیڑ کی ریجنریشن بڑی اچھی آ رہی ہے. نیکسٹ. سر یہ اگرور تناول میں ریجنریشن کی ایک اور کلوجر کی تصویر ہے اور کافی ٹھیک ٹھاک ریجنریشن اس میں بھی ریکارڈ ہوئی ہے سر. نیکسٹ. پلانٹیشن سر، اس میں پلانٹیشن کی 4 کیٹیگریز ہے سر. اس میں بلاک پلانٹیشن ہے جو کہ بڑے ایریاز پہ ہوئے ہیں. اس میں چھوٹے ایریاز ہے، ووڈ لاٹس ہے جو کہ چھوٹے فارمرز کے لینڈ پہ ہوئی ہے جو کہ نارمل ایگریکلچر لینڈ کے قریب ہوتے ہیں. اور اس میں لینئر پلانٹیشنز ہے. لینئر پلانٹیشن جو روڈ سائڈ، ریلوے ٹریکس اور جو کینال سائٹس پہ ہوئی ہیں. اور فارم فارسٹری ہے جو تھرو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے سر. نیکسٹ. سر تقریباً 99.4% ایریا ہم نے جو دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی میجرمنٹ کے مطابق ہے جو کلیم ہوا ہے سر. دس از اے گڈ اچیومنٹ. مطلب ہے کوئی فرق ہم نے مطلب ہے 0.6%، تو مطلب ہے یہ ہمارے سر ہمارے میتھڈالوجی میں 5% ایرر کی گنجائش ہے. تو وی آر سیئنگ دس 95% کانفیڈنس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. تو اس میں سر 99% جو ہے نا آپ کا ایریا ایکوریٹ ہے ماشاءاللہ. نیکسٹ.
سر یہ سروائیول ریٹ بلاک پلانٹیشن کی 83% ریکارڈ ہوئی ہے اور اس میں ٹاپ پہ جو ہے صدرن ریجن ہے ماشاءاللہ ویل ڈن. ساؤتھ میں بہت زیادہ ایگزاسٹو مطلب ہے انہوں نے پلانٹیشن پہ کام کیا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے, آپ تصویروں میں بھی دیکھ لیں گے سر. نیکسٹ باقی بھی ٹھیک ٹھاک ہے, مطلب ہے باقی ایریاز بھی کوئی اس میں کمی نہیں ہے. ہم 70% سے اباؤ دیٹ از ویل ود ان آور رینج, وہ ایکسیپٹیبل ہے اور ماشاءاللہ آپ کا 80 سے کوئی نیچے ہے نہیں, تو دس از دا گڈ نیوز سر. ایوریج نمبر آف بیک جن بلاک پلانٹیشن میں سر ہم نے ایک اور چیز ریکارڈ کی اس دفعہ, پچھلے سال یہ ہم سے مس ہو گئی تھی کہ ہم نے تقریباً 27 پلانٹس نیچرلی جو آئے ہیں بلاک پلانٹیشن میں ان ایڈیشن ٹو دا پلانٹیشن سر. تو یہ بھی ایک ایڈیشن ہے وچ دے آر ناٹ کاؤنٹنگ, مطلب دے شوڈ کاؤنٹ اٹ. یہ آپ کی بلین ٹری سے مطلب ایک اضافی آپ کا جو ہے رزلٹ آ رہا ہے سر. جی اور سوئنگ کا آگے آ رہا ہے سر. نیکسٹ سر یہ اسپیشیز کمپوزیشن ہے سر جو بلاک پلانٹیشن میں نیچرلی ریجنریٹ ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بایو ڈائیورسٹی کو کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سر. تو اس میں جو میجر ہے وہ سنتا ہے, چیڑ ہے, پلائی ہے, کیکر ہے اور ساتھ سر بھیر ہے. اور سر میں آپ کو بتاؤں سر شیشم ابھی اپینڈکس 2 پہ آ گیا نا IUCN لسٹ پہ, دیٹ از تھریٹن سر. اب شیشم اپینڈکس 2 پہ آ گیا تو شیشم پہ آگے مطلب یہ ختم ہو رہا ہے دنیا سے سر. یہ ہمارے پلانٹیشن میں دس از کامنلی فاؤنڈ اور دس از اے بگ مطلب ہے کہ اچیومنٹ کہ اگر شیشم کو ہم کلیم کریں کہ آپ نے انڈینجرڈ اسپیشی کی ایک ریکوری کر لی ہے اور کافی ٹھیک ٹھاک پرسنٹیج آپ کے پلانٹیشن میں ہے سر. نیکسٹ یہ سر ویری انوویٹیو ٹیکنیک, مطلب ہے پیپل دے آر ٹرائنگ ہارڈ, دا اسٹاف آفیشیلز آر ٹرائنگ ہارڈ. یہ دیکھیں سر واٹرنگ کا انہوں نے وہ جو باٹلز ہے اس کو استعمال کیا, اس کو بھر کے اس میں چھوٹے سوراخ کیے اور ڈرپ ایریگیشن کا ایک امپرووائز طریقہ اپنایا ہے. تو دس از ریئلی اپریشیبل, وی اپریشیٹ سچ ٹائپ آف انوویٹیو اپروچز. نیکسٹ سر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیشم کا میں نے ذکر کیا نا سر. اب یہ نیچرلی گو کہ انہوں نے کچھ یوکلپٹس پلانٹ کیے ٹربل ایریاز میں, بٹ دا شیشم از کمنگ ٹیکنگ اٹس پلیس. اور تھوڑا سا پروٹیکشن اور بڑھے تو آپ دیکھیں کتنا زبردست سائٹ بنے گا. یہ ریت ہے سر, آپ دیکھیں تھوڑا سا پروٹیکشن امپروو ہو گئی اور واٹرنگ کچھ ہو گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلٹ ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری انکریجنگ سر. نیکسٹ یہ سر شیشم کا گروتھ دیکھیں اور شیشم کی پلانٹیشن دیکھیں, انبیلیویبل, ریئلی انبیلیویبل. مطلب میں یہ جو گروتھ ہے یہ صرف ایک سال, یہ پچھلے سال کی پلانٹیشن ہے, مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا, لیکن جب میں نے کراس چیک کیا تو آئی فاؤنڈ دیٹ دس از کریکٹ اور دس از ریئلی مطلب اے گڈ گروتھ. اب آپ کے پلینز میں جو سوائل ہے فرٹیلیٹی مطلب وہ کافی رچ سوائل ہے, but that needs مطلب certain management support to the farmers اور that is what you are doing sir. Next سر یہ کیکر پلانٹیشن اگین سر یہ دوسرے سال, پچھلے سال فرسٹ فیز میں یہ کی گئی تھی اور آپ یہ دیکھیں کیکر مطلب ہے کیسی گروتھ ہے سر. اور اس سے انہوں نے پروننگ سٹارٹ کر دی سر, برانچ پروننگ سٹارٹ کر دی ہے وچ از مطلب پروڈکشن شروع ہو گئی اس کی آلریڈی. ہاں تو اس سے سو دیر از نیڈ ٹو اسس مطلب کوئی ریسرچ کرے کہ اس سے ابھی کتنی پروڈکشن شروع ہو گئی. دس از آلریڈی ریٹرننگ ٹو دا کمیونٹی. نیکسٹ فراش سر, اگین فراش کا میں آگے بھی ذکر کروں گا سر. فراش پہ اتنا لوڈ ہے, اتنا پریشر ہے سر, جتنی بھی ووڈ بیس انڈسٹریز ہے سر, میں توجہ چاہوں گا سر, ایکسکیوز می سر, جتنی بھی آپ دیکھیں جتنی بھی ووڈ بیس انڈسٹریز ہے جو کہ پلپ اس پہ جو چپ بورڈ وغیرہ اس پہ کام کر رہی ہے, فراش سارا وہ اس کو جا رہا ہے سر, ٹیمیرکس, اور ایکسیسو پریشر ہے سر. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مطلب مزید ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے مزید. اب انہوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے کہ فراش کے پلانٹیشن شروع کی, گو کہ فارمرز کے لیے اٹس ناٹ اٹریکٹیو,
اس کے لیے یہ اچھی آپشن نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کوئی انسینٹو ایڈ کر لیں اور وہ مطلب ہے وہ بھی اگر آپ جو انڈسٹریز ہے ان سے وہ لے لیں کہ وہ اسپیشیز جو آپ ختم کر رہے ہیں اس کو ہم ریکور کریں, آپ اس میں فارمر کو سپورٹ کر لیں, تو مطلب یہ کافی ٹھیک ٹھاک گروتھ ہے اس کی اور بہت اچھی پلانٹیشن ہو سکتی ہے سر. نیکسٹ, یہ سر بیئر پلانٹیشن ہے, اگین اے لوکل اسپیشی, اور یہ اس سال کی ہے, ریسنٹ یہ پچھلے اس میں سیزن میں ہوئی ہے سر, اور انبلیویبل. نیکسٹ آپ دکھائیں سر, اس نے فروٹ شروع کر دیا, اب اس نے فروٹنگ شروع کی ہے سر. یہ اب مطلب ہے کہ ویری امیزنگ اور ویری انٹرسٹنگ کہ مطلب ہے, اور اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ وہ بیئر جو اریگیشن چینل کی نزدیک ہے اس نے فروٹنگ شروع کر دی, جو آگے ہے وہ آگے تھوڑی سی گروتھ سلو ہے, لیکن یہ اٹس اے گڈ انڈیکیٹر. اگین سر جو سوئنگ انہوں نے کی ہے مطلب اگین ایک انوویٹو, انہوں نے اپنا آئیڈیا پہلے سے بھی کرتے رہے, لیکن سیکٹری صاحب, چیف صاحبان اور ہمارے سارے جو ڈی ایف اوز ہیں ان نے اس کو اپنا ایک مشن سمجھ کے سر ہر ایک پودے کے ساتھ ایک ایک سیڈ ڈالا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں سر کہ کیکر کے ساتھ دوسرا جو یہ دوسرا پودا ہے سر, یہ 3, یہ دو جو ہے سیڈ سے آئے ہیں, اور سیڈ کا ریزلٹ پلانٹر سے زیادہ اچھا ہے سر. اور اس کو کاؤنٹ نہیں کر, میں نے ان کو کہا کیوں نہیں کاؤنٹ کر سکتے, اس کو کاؤنٹ کر لیں, اس کو مطلب ایک ٹھیک ہے یہ آپ کی پلانٹیشن ہے, آپ نے ایفرٹ کی, آپ نے سیڈ ڈالا ہے, تو اس طرح ڈبل مطلب ہے کہ پودے آئے ہیں. دوسرا آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں سر, کیکر کے بیئر کے ساتھ فراش لگا ہوا ہے, یا بیئر کے ساتھ مطلب ہے کیکر لگا ہوا ہے, تو یہ بھی مطلب ہے الٹرنیٹیو اسپیشیز بھی ڈالی ہیں تاکہ سروائیول زیادہ ہو اور ڈائیورسٹی بڑھے. تو یہ اگین اٹس ورتھ اپریشیٹنگ انیشیٹو. نیکسٹ, یہ سر آپ دیکھیں کیکر کے ساتھ فراش, مطلب اٹس اے کمبینیشن. اب اس میں سے ٹھیک ہے ایک فٹ آگے جائے گا, لیکن ابھی ان کے پاس رسک نہیں ہے, مطلب انہوں نے رسک اپنا میٹیگیٹ کیا ہے, اور دیٹ از اے گڈ اسٹریٹجی. نیکسٹ سر, اب یہاں پر جو ووڈ لاٹس میں, ووڈ لاٹس وہ ہے جو چھوٹے تقریباً چھوٹے ایریاز جو چھوٹے زمیندار ہیں ان کے ایریاز پہ پلانٹیشن کی گئی, وہ سر اس میں 99.38% آپ کا ایریا ایکوریٹ ہے جو ہم نے میجر کیا اور ہم نے وہ کیا. نیکسٹ, یہ سر سروائیول ریٹ ہے 73% ہے, چونکہ ووڈ لاٹ اسمال فارمرز کا ہوتا ہے, لیکن دس از اگین ویری گڈ ریزلٹ. اور اس میں جو سب سے ٹھیک ریزلٹ آیا ہے وہ واٹر شیڈ سرکل کا آیا ہے, اگین مطلب ہے کہ گڈ ورک. نیکسٹ, یہاں پر سر جو پلانٹس لینئر پلانٹیشن میں کلیم کی گئی وہاں پر 99 آلموسٹ 7% سم تھنگ بن رہا ہے, تو وہ سر آپ کا ایریا ایکوریٹ ہے, اور وہ جو مائنس ہے یہ سر 0.07% فرق ہے صرف. تو مطلب یہ کہ 99.7% ایریا اس میں بھی جو پلانٹس ہے, پلانٹس جو ڈسٹریبیوٹ ہوئے اس کی ایکوریسی ہے. ہم نے ویریفائی کیا 3 طریقوں سے سر اس کو. ایک ہم نے ان کو فون کیا, انٹرویو کیا, دوسرے پہ میں سلیکٹ کر کے فارمرز کے پاس گئے, انٹرویو کیا فیس ٹو فیس, اور تیسرا سر ہم نے جا کے ان کی سائٹس کو ویریفائی کیا گراؤنڈ پہ. نیکسٹ, یہ سر لینئر پلانٹیشن کی سروائیول ریٹ ہے 82% اوور آل, اور اگین ساؤتھ میں بڑا ٹھیک ٹھاک وہ ہے, چونکہ یہاں لینڈ بھی اویلیبل ہے, کام بھی ان کا زیادہ ہے, تو یہاں پر ٹھیک ٹھاک سروائیول ریٹ ہے سر. نیکسٹ, فارم فارسٹری سر 61% سروائیول ریٹ ہے سر, جو فارم فارسٹری میں ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, جو کہ فارمرز کو ڈسٹریبیوٹ کر کے وہ لے گئے اور وہ پلانٹ کرے, کیونکہ اس میں ان کی اپنی مرضی شامل ہوتی ہے اس میں. تو یہاں پر 61% ریکارڈ کیا گیا ہے, جو کہ مطلب ہے کہ زمیندار کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. تو یہاں پر سر میں ریکمینڈ کروں گا کہ تھوڑی سی ابھی یہاں پر ایک جو آپ کا جو سر HRD اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈائریکٹریٹ ہے ان کا ابھی رول سامنے آ رہا ہے. دے شوڈ کم
or come up with this proposal کہ how to access these farmers, how to train them, how to sensitize them. یہ ایک ہماری ریکمنڈیشن ہے کہ ایک آپ کا ایک کمپین بن جائے کہ ٹھیک ہے آپ پودے دے رہے ہیں لیکن وہ آگے کس طرح اس کی سروائول اور پلانٹنگ ہوتی ہے اس کو آگے پروسیس. بہت ہیوج کام ہے سر, بہت ہیوج کام ہے اور اس کو واقعی کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے سر. نیکسٹ. یا سر سوئنگ اینڈ ڈبلنگ انہوں نے علیحدہ ایک مطلب اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا اور اس میں ہم نے کاؤنٹ کیا کہ اوور آل 1374 جو سیڈ سوئنگ ہوئی ہے اس میں سے اسپراؤٹنگ ہوئی ہے اور جرمینیشن ہوئی ہے اور یہاں سیڈلنگ مطلب اس میں بنی ہے. تو یہ مطلب یہ بھی اچھا رزلٹ ہے. پر ہیکٹیئر تو 1075 پلانٹس ہوتے ہیں تو یہ 10x10 سے زیادہ اسپیس ہے. اور جب پروٹیکشن ہوگی تو نیچرل ریجنریشن اگین وہی آئے گی تو وہ بھی ایک اس کے ساتھ ایڈیشن ہوگی. تو اگین ویری گڈ رزلٹ سر. نیکسٹ. یہ جو اسپیشی وائز جو ڈبلنگ ان نے کی کون کون سی اسپیشیز کی ہے سر, اس میں سنتا ہے, چیڑ ہے اور کیکر ہے اور اس طرح بیر ہے سر. تو والنٹ بھی ہے, والنٹ کی ہارس چیسٹ نٹ ہے اور یہ ان کی کافی وہ بھی کامیاب ہے یہ ایکٹیویٹی بھی سر. اس کا ٹارگیٹ انہوں نے کم رکھا تھا, اس سال غالباً پہلی دفعہ آپ نے رکھا ہے نا سر, پہلی دفعہ اس دفعہ شامل کیا ہے لیکن اٹ ہیز اے گریٹ پوٹینشیل سر ٹو بی کنٹینیوڈ ان فیوچر. نیکسٹ. اسپیشی کمپوزیشن ان پلانٹیشنز اینڈ کلوجر. سر اس میں یہاں سر یہ اوور آل پکچر ہے سر, مطلب ہے کہ چیڑ کا ابھی ریشو زیادہ ہے اور اس میں کچھ یوکلپٹس بھی ہے, یوکلپٹس بھی پلانٹ کی گئے لیکن دوز یوکلپٹس آر پلانٹیڈ آن ٹربل سائلس ایکچولی موسٹ آف دیم. وہ ٹربل سائلس پہ ہیں, کچھ نارملی مطلب ہے لوگوں کے فارمز پہ بھی ہوئے ہیں اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر چوائسیز ہے ان کے فارمرز کی, اپنی مرضی ہے, وہ کچھ اسپیشیز پریفر کرتے ہیں اور اس پہ مطلب ہے کہ وہ ان کے کنٹرول سے بھی باہر ہوتا ہے سر. نیکسٹ. بیڈ لینڈز اینڈ واٹر شیڈز. میرے ساتھی رب نواز نے اگین کہا ہے کہ وی شوڈ ناٹ کال اٹ بیڈ لینڈز, نو لینڈ از بیڈ, تو وی کین کال اٹ ٹربل لینڈز اور واٹ ایور پرابلم لینڈز. تو یہ مطلب ہے چونکہ PC1 کی ٹرمینالوجی ہے تو وی ہیو کیپٹ اٹ. اس میں سر دو طرح کی ہے, ایک ریہیبلیٹیشن آف جو ایروڈیڈ سوائلز ہے, ایروڈیڈ لینڈز ہے, اور دوسرا ریہیبلیٹیشن آف ڈیگریڈیڈ, اور تیسرا اس میں سے سر جو اس میں سلائن اینڈ واٹر لاگڈ ایریا ہے سر. نیکسٹ. اس میں سر اب ہم تھرو مطلب کافی انالیسس کے پروسیس میں اس کا کافی پیرامیٹرز ہمیں دیے گئے, اس کو ہم کر رہے ہیں. رزلٹ نیکسٹ فیز میں ہمارا آئے گا, اس میں جو ڈیٹیل رزلٹ ہے. اوور آل سر 61.32% جو ان کی ویجیٹیشن مٹیریل ہے, ایکچولی اس میں کٹنگز لگتے ہیں, اس میں کبھی کبھی پلانٹس بھی لگتے ہیں, کبھی اس میں برش ووڈ لگتا ہے. تو اس میں سر ہوتی اتنی ہے جو اور یہ اچھی سکسیس ریٹ ہے. وہ مطلب ہے کہ جو اس میں اصل میں یہ دیواروں کے اندر لگاتے ہیں اور ایروڈیڈ سائل کے اندر لگاتے ہیں. ایروڈیڈ سائل کی فرٹیلیٹی بہت کم ہوتی ہے تو وہاں سروائیول بھی کم ہوگی, ایک چیلنج ہوتا ہے سر, اور یہ ٹھیک ٹھاک سروائیول ریٹ ہے سر. نیکسٹ. سر یہ سر اوور آل پکچر ہے جو کہ ان کا ڈیزائن کیسا تھا. مطلب ہے کہ جو سائٹ کے لیے سوٹیبل انٹرونشنز تھے وہ 80% انٹرونشن اچھے انٹرونشن انہیں مطلب ہے کہ وہ سائٹس کے مطابق تھے. اس میں سے تقریباً 20% جو ہے نا وہ فیئرلی مطلب ہے وہ فیئر تھے, مطلب ہے نارمل تھے, اور باقی کوئی ایسی سائٹ نہیں تھی جس میں انہوں نے کوئی غلط مطلب ہے جگہ سلیکٹ کیا ہو, غلط انٹرونشن سلیکٹ کیا ہے سر. ڈیزائن کے حوالے سے سر اوور آل 54.63%, اباؤٹ 50% جو ہے نا جو ان کے اسٹرکچرز تھے وہ ڈیزائن کے مطابق تھے. ناؤ ہیئر اسٹل دیر از اے گیپ, از ایکچولی اے کیپیسٹی گیپ, کہ یہاں مطلب ہے اسٹاف کی کیپیسٹی بڑھائی جائے واٹر شیڈ مینجمنٹ میں اور جو ہے نا بایو انجینئرنگ میں, انجینئرنگ اسٹرکچر میں, اور اس میں ایک کافی نیڈ ہے سر آگے ٹریننگز کی. ایون کمیونٹیز کے لیے اسکلڈ لیبر کا ملنا مشکل ہوتا ہے ان کاموں کے لیے, اور اس کے لیے بڑا ٹھیک ٹھاک مطلب ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. تو اگین دیر از اے رول آف HRD ہیئر.
जी नेक्स्ट सर ये वो ट्रबल साइल्ड है, वाटर लॉग्ड एरिया है जो उन्होंने यूकलिप्टस से बहाल किए और काफ़ी इसमें वाटर लॉगिंग का इशू रिजॉल्व हुआ है, ड्रेनेज इन्होंने बनाए और अच्छा काम किए सर। नेक्स्ट ये सर आप देख सकते हैं ये शोरा ज़दा ज़मीन है और इस पे ये जो मैंने प्लांटेशन दिखाई ये इसी के साथ है सर। तो इस तरह की लैंड को ये यूकलिप्टस ही से रिकवर कर सकते हैं और कोई ऑप्शन इसके लिए नहीं है। नेक्स्ट ये सर जो इंजीनियरिंग और सॉफ्ट गेबियंस रिटेनिंग वॉल्स इन्होंने बनाए स्वात में कालाम साइड वाल। नेक्स्ट नर्सरीज का रिजल्ट सर ओवरऑल नर्सरीज का नेक्स्ट जाए नेक्स्ट 85% नर्सरी सर डिपार्टमेंट की मतलब 85% सक्सेस रेट है ट्यूब में और 89% उसमें है बेरूटेड में सर। ये ऑलरेडी मतलब है ये स्टॉक आगे आगे मतलब है प्लांटेशन साइट्स में तरसील हो रहा है और ये भी ठीक ठाक है सर। नेक्स्ट ये कुछ नर्सरीज है सर, डिपार्टमेंटल नर्सरी मासियारा की निकापा। सर प्राइवेट इंडस्ट्रीज का सर्वाइवल रेट डिपार्टमेंट से ज़्यादा है। अगेन सर देयर इज अ गुड शिफ्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट टू प्राइवेट टू प्राइवेटाइजेशन सर, और ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि इन्होंने फार्मर्स को एक्टिवली इन्वॉल्व किया और टारगेट ज़्यादा फार्मर्स को दिए। नेक्स्ट ये बटखेला की एक नर्सरी है सर, बेरूटेड नर्सरी प्राइवेट। नेक्स्ट ये सर ऑलरेडी प्लांट्स तैयार है, एक्सट्रैक्शन हुई है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने उसको स्टॉक किया हुआ है। ये एक और प्राइवेट ट्यूब नर्सरी है मदियन में, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी नर्सरी बनाई है। नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड यूनिट का किरदार जो डायरेक्टरेट्स का जो काम रहा है। नेक्स्ट इसका एक ओवरव्यू हमने एक रिव्यू किया है सर। हमारे जो PMU यूनिट है जो BTTAP की रूह है जो इसको चला रही है सर, जो इसका फोकल मतलब यूनिट है, तो उन्होंने भी काफ़ी जानफिशानी से काम किया है सर। इन्होंने जो पिछले हमने ऑब्जर्वेशन दिए वो ठीक ठाक इन्होंने PCON में रिफ्लेक्ट किए हैं और इनने बड़ा रेगुलरली मॉनिटरिंग किया है और हमने इसको वेरीफाई किया है, हमने फील्ड में वेरीफाई किया है कि आपके पास मॉनिटरिंग वाले आए हैं, तो मतलब है कि तकरीबन 90% एरियाज़ में मॉनिटरिंग इनकी कंप्लीट हुई है सर। नेक्स्ट फिर ऊपर जाए वापस NTFP डायरेक्टरेट ने कुछ स्टडीज़ की है, इसी तरह R&D ने सर ट्रेनिंग्स की है, रिसर्च किया है, स्टडी किया है, इसी क्लोजर्स पे वो अभी रिपोर्ट आने वाली है। और सर ये HRD ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसने तकरीबन 7000 लोगों को ट्रेन किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इससे बिग अचीवमेंट। नर्सरी रेजिंग में ट्रेनिंग दी है उन्होंने, जो है ना निगाहबान्स को ट्रेन किया है कि फायर फाइटिंग वगैरह प्रोटेक्शन में, तो ये ठीक ठाक ट्रेनिंग्स हुई है सर। नेक्स्ट समरी सर मैंने कुछ तो बताया है सर, बहुत अच्छी एग्जांपल है कॉस्ट इफेक्टिवनेस की, इंटीग्रेटेड अप्रोच की और कमिटमेंट की सर। सर इसमें पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि सेक्रेटरी साहब के लीडरशिप में सर एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया गया, सारे डिपार्टमेंट्स को इन्होंने इन्वॉल्व किया है, मतलब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को रोल दिया है, डायरेक्टरेट्स को रोल दिया है और जो टेरिटोरी है उनको रोल दिया है, वाटरशेड सर्कल को रोल दिया है सर, तो हर एक ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो दिस इज़ अ रियली इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसमें हम पिछले मतलब है जो इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन का हो रहा था सर, जो कोशिश हो रही थी, ये उसकी एक मिसाल है सर। इसी तरह सर फेज़ 1 की निस्बत प्रोजेक्ट डिज़ाइन काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, मैंने इसको रिव्यू किया है, 2 दफ़ा रिव्यू किया है, कई प्रोसेस उन्होंने उसमें डाले, हमारे रिकमेंडेशन प्रॉपरली डाले हैं सर। अब इस तरह सर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बड़ी कम्प्रीहेंसिवली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट हुए हैं। प्रोसेस कम्युनिटी डायरेक्टर जो है ना उन्होंने जो मोबिलाइजेशन का प्रोसेस है पिछले साल की निस्बत इम्प्रूव किया है, ये एक अच्छी निशानी है सर। और सर मैंने जैसे बताया कि 7000 कम्युनिटी मेंबर तकरीबन और स्टाफ मेंबर्स ट्रेन हुए, जिसमें 1100 के लगभग वेमन है सर, ख़वातीन को ट्रेन किया है जी जी। और सर इसी तरह ठीक है आगे जाए। नेक्स्ट ये सर जो कंप्लीट फिगर्स है मेरी दी हुई है,
لیکن میں اس کو تھوڑا سا سر اس میں ایک چیز بتاؤں کہ کئی اسپیشیز نہیں 30 سے زیادہ اسپیشیز ہم نے ریکارڈ کیے ان سارے سائٹس میں سر. اور ایک امپورٹنٹ چیز جو انٹرنیشنل میڈیا کوریج مطلب ہے ظاہر ہے کہ کام نہ ہو تو کوئی کوریج نہیں دے گا, وہ سارے میڈیا والے پریزنٹ بھی ہے, میں ان کو داد بھی دیتا ہوں, لیکن یہ ہمارے پیچھے لگی بھی ہوتے ہیں, یہ ہم سے کویری کرتے ہیں, عجیب و غریب سوالات بھی کرتے ہیں, اور مطلب یہ ہے کہ یہ فیکٹ ہے, یہ رپورٹ آنے والی ہے, یہ رپورٹ سب کو دی جائے گی, یہ کوئی اس میں کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہے, ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے انشاءاللہ. نیکسٹ, یہ سر وہ روٹرز نے اور ڈیلی میل یو کے دا انڈیپینڈنٹ جو کوریج ہوئی ہے اس کی ماشاءاللہ. نیکسٹ, انوویٹو سولوشن سر ڈی خان میں چونکہ فیول مہنگا ہے تو کئی جگہ یہ سسٹم اپلائی کیا گیا پلانٹیشنز کے لیے, سولر سسٹم, یہ ایک بہت زبردست لگا ہوا ہے. نیکسٹ سر, سیکٹری صاحب کے ساتھ ہم گئے تھے ایک ایریا میں, آپ ایک شیشم کی ہائٹ کو دیکھ سکتے ہیں سیکٹری صاحب کے ساتھ ناب کے سر, تو یہ سر یہ وہ ہے سر تورتلا ایریا لکی مروت, غالباً آپ نے بھی وزٹ کیا ہوگا. نیکسٹ سر ایشوز, ایک تو یہ سر ہم چاہتے ہیں سر اللہ کرے آگے بھی حکومت آئے اور یہ چیز ایک لانگ ٹرم پروگرام میں کنورٹ ہو سر. یہ شارٹ ٹرم فارسٹری شارٹ ٹرم بزنس ہے نہیں. اگر اس پروگرام کو آپ 2018-17 کے اینڈ پہ ایبرپٹلی سٹاپ کریں گے تو سارے ایفرٹس آل دیز تھنگز ول گو ویسٹ سر. تو اس کے لیے کنٹینیوٹی اور ایک نیکسٹ فیز کی ضرورت ہے ابھی سر, اور آپ کی کمٹمنٹ ہے سر ابھی ایک نیکسٹ فیز کی منظوری دے سر آپ ہیں تو ہم سر کانفیڈنٹ ہے کہ انشاءاللہ آپ آگے اس کو بڑھائیں گے سر. ڈپارٹمنٹس کو ہم نے انٹرویو کیا ہے, اسٹاف کو انٹرویو کیا ہے, فائنینشیل کنسٹرینٹس رہے ہیں. دس از دا موسٹ کاسٹ افیکٹو پروجیکٹ سر. انہوں نے بہت کم خرچ میں اس کو, اور سب کو پتہ ہے سر, میں ریپیٹ کر رہا ہوں اور میں اس کو ویریفائی کر رہا ہوں سر کہ سب کے لیے یہ مسئلہ رہا ہے, ٹائملی جو فنڈ ٹرانسفر کا ایشو رہا ہے, اور ہمیں نگہبان کمیونٹی نگہبان ہمیں بھی فون کرتے ہیں کہ وہ تنخواہ کب آئے گی, یہ کب ہوگا سر. تو یہ سر ٹائملی جو ہے نا ڈسبرسمنٹ اور یہ ایک ایشو رہا ہے, ایک چیلنج رہا ہے. اسٹاف کی کمی رہی ہے سر. وہ ماشاءاللہ سیکٹری صاحب نے اس کے لیے ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی اور اس میں انہوں نے سارے ڈپارٹمنٹس کو, این جی اوز کو, پرائیویٹ سیکٹرز کو انوالو کیا, لیکن سر اسٹاف پھر بھی کم ہے اور یہ بہت ہیوج ٹاسک ہے اور آگے انشاءاللہ اس کے لیے ضرورت ہے سر. کمیونٹی چوائسز اینڈ پریفرنسز, یہ سیکٹری صاحب کے لیے ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑا چیلنج رہا ہے سر کہ ہم یہ کرتے ہیں نہیں کرتے تو چلے جاؤ ادھر سے. تو بس یہ ایک 2-3 باتوں میں وہ قصہ ختم ہوتا تھا. تو یہاں رول آتا ہے ایچ آر ڈی کا, کمیونٹی ڈائریکٹریٹس کا, اور پلس سر ایک ایکسٹینشن پروگرام کا سر, کہ ان کو سمجھائے, لوگوں کو سمجھائے کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے سر. اس طرح ڈسپیوٹس, پاورٹی, ان کا پریفرنس ہے کہ 1 سال میں ان کو ریٹرن آ جائے, جبکہ فارسٹری اس کو 3-4 سال میں ریٹرن دیتا ہے سر. فائرز ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے, کئی جگہوں میں فائر لگی ہے, کلوجرز میں فائر لگی ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا سر یہ ایک ایشو رہا ہے. نیکسٹ, یہ آپ دیکھ رہے ہیں سر, ایک جگہ ہم جا رہے تھے اور سڑک کے ساتھ پلانٹیشن میں ڈی خان میں یہ آگ لگی تھی, اور یہ بجھا رہے ہیں فارسٹ والے, کوشش کر رہے ہیں, ایکشن بھی لے رہے ہیں, لیکن یہ پھر بھی ہوتا ہے سر. نیکسٹ سر, فیول لوڈ کا ایک ایکسیسو پریشر ہے, اور آپ کا جو یہ پروجیکٹ ہے, یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے, میں آپ کا نہیں ہوگا, یہ ہم سب کا ہے سر. تو اس کو یہ کمپلیٹ مطلب ہے اس پریشر کو ڈائلیوٹ کرے گا انشاءاللہ, اس کو ختم کرے گا, اور یہ ایک وہ ہے. نیکسٹ, یہ سر میں نے فراش کا بتایا تھا سر, اس طرح ٹرک لوڈز جاتے ہیں, بہت زیادہ پریشر ہے, اور اگر فراش اور اس کو ریکور نہ کیا گیا تو یہ سر ٹیمیرکس سفیلا سر, غز کہتے ہیں سر, اور یہ چپ بورڈ انڈسٹری میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے سر, لائٹ ووڈ ہے. نیکسٹ سر, ریکمنڈیشن, ایک تو یہ کنٹریکٹرز کا کام نہیں ہے سر, یہ سر ساؤنڈ پروفیشنلز کا کام ہے, یہ اونرشپ کا کام ہے سر, اور اونرشپ انکریز کرنے کے لیے پھر اگین دا رسپانسبلٹی کمز آن فارسٹ ڈپارٹمنٹ سر. پھر سر
کمیونٹی موبلائزیشن پروسیس مزید اسٹرینتھنگ کی ضرورت ہے, مزید ٹریننگ پروگرام کی ضرورت ہے سر, اور اس کی کنٹینیوٹی چاہیے سر. واٹر شیڈ مینجمنٹ, رینج مینجمنٹ اور ریہیبلیٹیشن آف بیڈ لینڈس, دیز آر آل ویری اسپیشلائزڈ فیلڈ سر. It should not be part of a common plantation project, sir, a normal plantation project. These should have been developed into a separate project, sir. اور یہ سر اس طرح کے جو ہائیلی پروفیشنل اسکل اس کے لیے ضرورت ہے, اس کو سر علیحدہ پروجیکٹس ہونے چاہیے اور ڈیولپ ہونے چاہیے اس کے سر. ڈوئل مینجمنٹ سسٹم ہم نے اس میں دیکھا ہے, چونکہ سیکٹری صاحب نے وہ تو ایمرجنسی سچویشن تھی, وائلڈ لائف کو بھی رول لیا, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو اور ڈائریکٹریٹس کو بھی. یہاں ایک کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ کون کب اس کو ہینڈ اوور کرے گا, کون کس پروسیس کو کرے گا اور کون اس کا ذمہ دار ہوگا. یہ کلیئرٹی سر آگے اس کی ضرورت ہے کہ جو کلوجرز میں خاص کر یہ کلیئرٹی آ جائے سر. فیڈ بیک اینڈ گریونس ریڈریسل میکینزم, سر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ کے اندر, ویسی بھی ریڈ پلس کے اندر اٹس مینڈیٹری ٹو اسٹیبلش اے فیڈ بیک اینڈ گریونس ریڈریسل میکینزم. یہ ہونا چاہیے اور یہ ایک سسٹم ہونا چاہیے جو کہ ہم ریڈ پلس بھی کام کر رہے ہیں سر, ہم آلسو لیڈنگ دیٹ ٹیم, اور انشاءاللہ اس میں ہم آپ کو ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ کون یہ کمپلینٹس وغیرہ اور یہ سارے ایشو ٹائملی وہ ہو. نیکسٹ سسٹینیبلٹی پلانس کی ضرورت ہے سر. اب آپ نے دیکھا ہے سر, اب ریٹرن شروع ہو گیا, ہارویسٹ شروع ہو گیا تقریباً. اب اس کے لیے اگر سارا نہیں کر سکتے تو ایک ڈفرینٹ ایکولوجیکل ایریاز کے لیے, ڈفرینٹ ٹائپس آف پلانٹیشن کے لیے مینجمنٹ پلانس, ایک ماڈل مینجمنٹ پلان ہونا چاہیے. ایک ایریا کو کم از کم آپ لے لیں ایز اے مینجمنٹ پلان, ماڈل ڈیولپ کر لیں کہ اس کا مینجمنٹ ہو سائنٹیفک طریقے سے, اس پہ ڈیٹا ہو, اس میں ہارویسٹنگ سائنٹیفک طریقے سے ہو. تو اس کی بہت ضرورت ہے سر. سر بات ہو گئی تھی کہ یہ بی ٹی اے پی اس کو ایبرپٹلی سٹاپ نہیں ہونا چاہیے, اس کو گریجول فیز آؤٹ ہونا چاہیے اور اسٹیک ہولڈرس کو ہینڈ اوور کرنا چاہیے. ایک گریجول پروسیس ہونا چاہیے. اچھا سر, موٹیویٹ فارمرز, فارمر موٹیویشن کی ضرورت ہے, وہ آلریڈی ڈسکس ہوا ہے. انوویٹو اپروچ ویریس ادر سکسیز امپیکٹس نیڈس ٹو بی اسٹڈیڈ. سر بہت زیادہ کام ہوا ہے, بہت اچھی انوویشنز ہوئی ہیں. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے چونکہ وی ور مانیٹرنگ, تو یہ ایک اسپیشلائز اسٹڈی ہے سر. اس کو اگر علیحدہ ایک اسٹڈی کنڈکٹ کیا جائے تو اس پہ آپ کو کافی نئی چیزیں, نئی ٹولز, نئی ٹیکنیک سامنے آ سکتی ہے. پرفارمنس بیسڈ ایوارڈ سسٹم سر, ہم فیلڈ میں گئے, اکثر سنتے ہیں کہ وہ انعام ہمیں کبھی کب ملے گا, ہمیں کب دیں گے, اور یقیناً سر اسٹاف میں یہ ایک کمپٹیشن ہے, یہ کمپٹیشن ہے. لیکن سر میں یہاں ریکمینڈ کروں گا کہ ایسا کمپٹیشن بھی نہ ہو کہ جس سے ایک کا دل جلے اور دوسرا خوش ہو. ایسا کرے سر کہ سب کو ان کی پرفارمنس کے مطابق کچھ نہ کچھ ایوارڈ مل جائے سر. نیکسٹ سر, ود دیٹ آئی تھینک یو آل سر کہ مجھے ٹائم دیا, مجھے کافی ٹائم دیا. تھینک یو سر. محترم خواتین و حضرات, یہ تھے ابراہیم خان جو بلین ٹری فارسٹریشن پروجیکٹ کی سیکنڈ مانیٹرنگ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے. اور یقیناً جو باتیں انہوں نے کہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروگرام نے بہت خوب اچھے نتائج اخذ کیے ہیں اور حاصل کیے ہیں. اس پروجیکٹ کا جو کنسیپچولائزر ہے, اس پروجیکٹ کا جو جن کی ٹیکنیکل گائیڈنس کے تحت ہوا ہے, اب میں ان کو زحمت دوں گا کہ وہ اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں. جناب ملک امین اسلم خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو بڑی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو, کیونکہ یہ جو ریزلٹس WWF کی طرف سے ہمیں آئے ہیں, دے آر انپریسیڈنٹڈ فار اے پبلک سیکٹر پروجیکٹ, اور ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے. میں صرف آپ کو 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو اونرشپ کی یہاں پر بات کی گئی ہے, آگے کر دیجئے. اس میں جو اگر آپ یہ سلائیڈ دیکھیں تو آپ کو اونرشپ کی سمجھ آ جاتی ہے کہ آگے کیجئے.
یہ اگر آپ سلائیڈ دیکھیں تو 2013 کے اندر کے پی کا بجٹ جو تھا وہ 30 کروڑ تھا فارسٹری, اور 2016 میں کے پی کا بجٹ 2 ارب کا ہے, 700% انکریز ہوا ہے. اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر جو سہرا ہے وہ چیف منسٹر صاحب کے جاتا ہے اور ان کی کیبنٹ کے جاتا ہے, جنہوں نے یہ اپروو کیا اور پی ٹی آئی کے اس ویژن کو ایک عملی جامہ پہنچانے میں مدد دی. اور 2016 کے اندر میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا کمپیریزن دینا چاہتا ہوں کہ جو 2 ارب کا بجٹ کے پی کا تھا وہ برابر تھا فیڈرل گورنمنٹ پلس آل دا پروونسز کے بجٹ کو ملا کے. تو وہ سارے ایک طرف ان کا بجٹ اور کے پی کا بجٹ ایک طرف, اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ اس اونرشپ کی وجہ سے اس پروجیکٹ نے کامیابی حاصل کی ہے. اس کے علاوہ 4 کوئکلی پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے اس کا اسٹریٹجک پلان جو ہے وہ کامیاب ہوا. پہلا, جس طرح پہلے بتایا گیا کہ جو ٹمبر مافیا تقریباً حکومت کرتی تھی کے پی کے اندر, اور اس پچھلے 3 سال کے اندر اس کے اوپر ایک باقاعدہ مربوط طریقے سے ان کو پش بیک کیا گیا, اور اس حد تک کہ اس کے پی کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی داؤ پر لگا دی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ٹمبر مافیا کے ایشو کے اوپر وہ داؤ پر لگائی گئی, اور اس کی وجہ سے ہمارے کولیشن پارٹنرز ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. لیکن دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ ٹرانسپیرنسی کا ہے. ٹرانسپیرنسی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 2 پلرز رکھے تھے, اور اسی ہال کے اندر ہم نے اس کا ویب سائٹ لانچ کیا تھا, اور آج ہم نے وہ آڈٹ رپورٹ جو دوسرا پلر ہے اس کا وہ لانچ کیا ہے, جو کہ انڈیپینڈنٹلی پبلک سیکٹر پروجیکٹ کی گئی ہے. اور تیسرا ہمارا پلر یہ تھا کہ ہم نے اس کا اسٹریٹجک پلان بنا دیا, جس میں جس طرح آج بتایا گیا کہ جو 2 حصے تھے اس پروجیکٹ کے. ایک یہ تھا کہ جو نیچرل فارسٹ ہے اس کو ہم نے کیسے بڑھانا ہے, کیسے ری جنریشن بڑھانی ہے. 2013 کے اندر نیچرل فارسٹ کی ری جنریشن نیگیٹو کے اندر تھی. 74% یہ ریکارڈڈ فگر ہے, 74% کے پی کا فارسٹ جو ہے اس میں کوئی نیچرل ری جنریشن نہیں ہو رہی تھی, اور آج اللہ کے فضل سے وہاں پر ہر ہیکٹر کے اندر 2500 تقریباً پلانٹس جو ہیں وہ ری جنریٹ ہو رہے ہیں. یہ آج کے آپ کو ڈاکیومنٹ میں بتایا گیا ہے. اسی طرح جو نیچرل پلانٹیشنز تھیں وہ جب سے پاکستان بنا ہے کے پی کی نیچرل جو مینیج پلانٹیشنز تھیں وہ کم ہو رہی تھیں, اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ وہ پلانٹیشنز 2% بڑھا دی گئی ہیں, اور تقریباً 1.5 لاکھ ہیکٹر کے پی کا بڑھایا گیا ہے. اور چوتھی اور آخری جو ایشو ہے وہ یہ تھی کہ اس کو ہم نے پیپل سینٹرک کرنا تھا. جو رب نواز صاحب نے بات کی کہ جو بھی پروجیکٹ کی کامیابی کا راز اس میں تھا کہ اس کی اونرشپ ہم نے لوکل کمیونٹیز تک کو دی. ہم نے جو نگہبان رکھے وہ لوکل کمیونٹیز کے رکھے. ہم نے جو نرسریز بنائی وہ لوکل 60% لوکل لوگوں نے بنائی, ان کی سب سے زیادہ سروائیول ریٹ ہے. تو جب یہ لوگوں کی اونرشپ اس میں آئی, ان کو اس میں سے جابز نکلے, تو یہی اس پروجیکٹ کی کامیابی کا راز ہے. آخر میں آپ کو صرف ایک آگے چارٹ دکھا دیں. یہ اس کی اکنامک ایکویژن ہے. یہ بون چیلنج جو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس میں کے پی پہلا پروونس تھا جو شامل ہوا, انہوں نے ریسنٹلی اپنے ویب سائٹ پہ یہ ڈالا ہے کہ اگر کے پی نے آج 11, اور یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہ 22 ارب کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا, اس کا PC1 پبلکلی اویلیبل 22 ارب کا بنایا گیا تھا, لیکن جب اس نے پروجیکٹ نے اپنے اللہ تعالیٰ نے اس میں مدد کی اور نیچرل جنریشن زیادہ ہوئی, تو اس میں پہلی بار یہ ہوا کہ 22 سے اس کو 11 ارب پر پروجیکٹ کو لے آیا گیا ہے. تقریباً 50% اس کی کاسٹ کو کم کیا گیا اور وہ پاس بیک کی گئی ٹو دا گورنمنٹ آف کے پی. یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. گورنمنٹ ایسے نہیں کیا کرتی, گورنمنٹ پروجیکٹس کی قیمت کو بڑھا دیا کرتی ہیں, کم کبھی نہیں کیا کرتی. اس کو 50% کم کیا گیا ہے. کے پی کے یہ فگر یہ ہے انٹرنیشنل ایک آرگنائزیشن بون چیلنج, ان کے ویب سائٹ پہ موجود ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو فائدہ آنے والی نسلوں میں ہوگا وہ 12 ارب روپے سے زیادہ ہوگا کے پی کی فیوچر جنریشنز کو. تو یہ پروجیکٹ اگلے الیکشن کے لیے نہیں ہے, اور یہ خان صاحب نے جو ویژن دیا تھا کہ ہم نے یہ فارسٹری بڑھانی ہے, یہ اگلے الیکشن کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اگلی جنریشن کے لیے ہے, اور یہ کام لیڈر کیا کرتے ہیں, یہ کام پولیٹیشین نہیں کر سکتے. آخر میں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ بھی بات رب نواز نے کی کہ اس نے سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیا ہے. کے پی میں آج ہر بچے کے ہاتھ میں ایک پودا ہے, اور وہ درخت کاٹنے پہ نہیں لگے ہوئے, درخت بچانے پہ لگے ہوئے ہیں. اور ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو اب ہم نے انشاءاللہ پنجاب کے اندر داخل کرایا, اور خان صاحب نے 2 ہفتے پہلے اٹک میں پہلا پودا لگا کر ایک بلین ٹری سونامی پنجاب کے لیے شروع کیا, اور وہ ہم نے ایک ٹرائل فیز کیا ابھی, اور اس میں 10,000 پودے
10 ڈسٹرکٹس کے اندر ISF کی مدد سے لگائے گئے ہیں. آپ آگے دکھا دیں. اور وہ مختلف جگہ پر لوگوں نے یہ پودے لگائے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو اگست میں ہم مزید بڑھائیں گے تاکہ یہ ایک سکسیس سٹوری ہے, پاکستان کی سکسیس سٹوری ہے, اور یہ صرف KP کی سکسیس سٹوری نہیں ہے. اس کو ہم پنجاب میں بھی پھیلائیں, اور پنجاب میں بھی یہ جو مائنڈ سیٹ درخت کاٹنے کا ہے, آج آپ پنجاب میں دیکھیں جہاں پر میرے خیال میں 12% فارسٹ کور ہوتا تھا وہ 6% رہ گیا وہاں پر. لاہور کے اندر جبکہ دنیا کی ایوریج یہ ہے کہ بڑے شہروں کے اندر کم از کم 20% گرین ایریا ہوتا ہے, لاہور کے اندر اس وقت صرف 3% گرین ایریا رہ گیا ہے. ہر پروجیکٹ کے لیے وہ ہزاروں درخت کاٹ دیتے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے چینج کرنا ہے. یہی PTI کا مشن ہے اور یہی ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کا مشن ہے, اور اسی مشن کے تحت یہ پروجیکٹ کیا گیا, اور انشاءاللہ ہم اس کو اب پنجاب کے اندر بھی اگست میں داخل کریں گے. بڑی مہربانی. یہ تو تھے جناب امین اسلم خان صاحب جو اس کانسیپٹ کے کارور تھے. اب میں جناب اشتیاق ارمٹ صاحب کو زحمت دوں گا جنہوں نے اس خواب کو حقیقت میں چینج کرنے میں ایک جاندار قیادت فراہم کی. جناب وزیر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان, چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب, اور یہاں پہ آئی ہوئے جتنے بھی خواتین حضرات, السلام علیکم. یہ سب سے مشکل کام تھا ہمارے لیے کہ کس طرح اس کو کریں, اور میرے خیال میں میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں کہ جس طرح ہم نے اس کو کر دیا. شروع میں ہمارے پاس کوئی میکینزم ہی نہیں تھا کہ کس طرح اس ٹارگیٹ کو ہم اچیو کریں گے, لیکن ڈپارٹمنٹ نے, میں اسپیشلی سیکرٹری صاحب اور اس کے ڈپارٹمنٹ کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ جس طرح اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کرپشن کے لیے بنی ہوئی ہے. یعنی لوگ خیال کرتے تھے کہ جنگلات جو جس طرف جا رہے ہم تھے کہ یہ ایک ایسی ڈپارٹمنٹ ہے کہ یہاں پہ لوگ چوری کر رہے, غلط کام کر رہے, لیکن یہ ڈپارٹمنٹ اللہ کے فضل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہاں پہ چور نہیں ہے. یہی ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے ثابت کر دیا. آج میں ایکسائٹیڈ اس لیے ہو رہا ہوں کہ اتنا بڑا کام میں خود نہیں کہہ رہا ہوں, WWF والے کہہ رہے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا ہے. قسم سے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے جناب اشتیاق ارمٹ صاحب جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. اب میں صوبہ سرحد کی وزیر اعلیٰ جناب خٹک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عمران خان صاحب, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, جناب ملک امین اسلم صاحب, اشتیاق ارمٹ صاحب سیکرٹری انوائرمنٹ, اور خواتین و حضرات السلام علیکم. آج میں یہاں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ جیسے اشتیاق ارمٹ نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ یہ کیسے ہوا, کیسے شروع ہوا, کیسے ٹارگٹ تک ہم پہنچیں, کیونکہ خان صاحب نے ایک دن اٹھ کے ایک دم اعلان کر دیا کہ ہم نے 1 بلین ٹری گرو کرنا ہے. میں اس کو سن کر خود حیران ہو گیا کہ اتنا بڑا ٹارگٹ, اتنا بڑا ٹاسک ہم کیسے پورے کریں گے, کیونکہ مجھے تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا پتہ تھا کہ ہماری نرسریز میں میکسیمم 30-40 لاکھ پودے ہمارے پاس سالانہ موجود ہوتے, اور اگر ہم اس کو 3-4 سال میں کریں گے تو مجھے 20 کروڑ 25 کروڑ پودے چاہیے. لیکن اللہ کا شکر ہے, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, اگر نیت صاف ہو, ارادہ صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہی پروجیکٹ ایک اچھے نیت سے, ایک اچھے ارادے سے شروع ہوا, اللہ تعالیٰ نے مدد کی. آج وہ محکمہ جو بدنام ترین محکمہ ہوتا تھا, جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا نام سنتے تھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے کندھے پہ درخت اٹھایا اور بھاگ رہے, ایسے پوزیشن تھی. اور اللہ کا شکر ہے آج یہ ایک بہترین محکمہ بن چکا ہے. لوگ اس کی صفت کرتے ہیں, ہم ایڈمائر کرتے ہیں, میں ان پہ فخر کرتا ہوں. آج پہلے نہیں کرتا تھا, اور کیونکہ یہ ایمانداری اور بےایمانی یہ محکموں میں نہیں ہوتی, یہ لیڈرشپ میں ہوتی ہے. اگر لیڈر بے ایمان ہو, اوپر وہ کرپشن کے لیے آیا ہو, اس کا ارادہ ڈاکہ ہو, چوری ہو, تو نیچے پر سب کچھ ہوتا رہتا ہے, کوئی روک ہی نہیں سکتا. تو میں نے ایک دن, مجھے یاد ہے الیکشن سے 1 سال پہلے میں نے خان صاحب سے پوچھا کہ جی ہم تو بڑے بڑے سیاستدان دعوے کرتے ہیں
کہ ہم یہ چیز کریں گے، مطلب ہے تقدیر بدل دیں گے، عجیب عجیب دعوے کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو میں نے کہا یہ بڑا مشکل ہے کرپشن روکنا، یہ سسٹم ٹھیک کرنا، یہ تو سارے بگڑ گئے. تو میں نے کہا ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہوگا، اور تحریک انصاف جو کمٹمنٹ کری ہم نہیں پورا کر سکیں گے. تو مجھے خان صاحب نے کہا یہ کون سا بڑا سائنس ہے، سمپل سی بات ہے، اگر لیڈر اوپر چور نہ ہو تو نیچے خود ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے. تو میں نے خود دیکھا اگر میں چوری کروں، میں کرپشن کروں، میں کمیشن لوں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آج ہم فارسٹ گرو کر سکتے تھے یا ہم اپنے صوبے کو ٹھیک کر سکتے. تو ایک ہی لیڈر، اگر پاکستان میں ایک ایماندار لیڈر آ جائے اور ہم ایمانداری سے کام کریں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ ملک دنیا کے مقابلے میں نہ جا سکے. ہماری یہی بدقسمتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہماری بدقسمتی یہ ہے، دو مسئلے ہیں کہ ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے جو ساری دنیا ترقی یافتہ ملکوں میں بن چکا ہے، اور ایک ایماندار لیڈر چاہیے. یہ دو مسئلے ہو جائیں پاکستان دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے. میں نے اپنی حکومت میں دیکھا ہے بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن ہم نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا، ہم نے اس کو تباہ کیے. ہم اس کو ایسی جگہ پہ لے جا چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان فیل اسٹیٹ ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان فیل اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن ہم سیاستدان فیل لیڈرز ہیں. ہم خود ٹھیک ہو جائے مسئلہ ختم ہو جائے گا. میں اب تھوڑا بیان کروں. جب ہماری حکومت بنی تو اس سے پہلے ایک عجیب سا ایک پالیسی تھی، وہ اس کا نام دیا تھا اس کو ونڈ فال. چوری کا ایک قانون چوری کے لیے بنا تھا کہ اگر درخت سوکھ جائے یا طوفان آ جائے یا سیلاب آ جائے، گر جائے، بس وہ آپ اٹھا کے لے جا سکتے. ایک درخت سوکھتا تھا اور 10,000 درخت ساتھ چلے جاتے. تو میں نے یہ تماشا سارا دیکھا ہے. جو فارسٹ منسٹر آیا سائیکل پر آیا اور لینڈ کروزر اور بنگلے بنا کے چلا گیا، اور ہمارے مستقبل کو تباہ کے کر چلا گیا. یہ ہمارا مستقبل ہے، اس ملک کا مستقبل ہے، اور وہ اتنا بے دردی سے اس کو تباہ کیا ہے کہ اس صوبے میں، ہمارے صوبے میں تقریباً 1.5 کروڑ فٹ درخت کاٹ کے، اور میں نے حساب کیا پچھلے 10 سال میں تقریباً 2 ارب روپے کے درخت کاٹ کے لے گئے. اور ایسے لے گئے جیسے مادر پدر آزاد ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں درخت کاٹنا تو میرے خیال میں انسان کی زندگی کے ساتھ ایک دشمنی ہے، اور ہمارے مستقبل کے وہ دشمن ہیں. تو اس کے بعد ہمیں پریشانی ہوئی، ہماری حکومت آئی، کیونکہ بہت بڑا مافیا ہے، کوئی یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ جو فارسٹ مافیا ہے اس میں بڑے بڑے لوگ ہیں، کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے، اور ان کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں تھا. لیکن مقابلہ وہی کر سکتا ہے جس کی نیت صاف ہو اور جس نے خود کرپشن نہیں کرنی ہو. تو ہم نے وہ جو قانون تھا آتے ساتھ ہی میں نے اس کو ختم کیا، اور اب اپنے لیے ہم نے ایک سائنٹیفک پالیسی اور انوائرمنٹ ایکٹ لیا ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ لیا ہے. انوائرمنٹ پالیسی ہے کہ سائنٹیفک طریقے سے اب جنگل گرو ہوگا اور جنگل میں کٹنگ سائنٹیفک طریقے سے ہوگی. تو یہ جب سسٹم بن جاتے ہیں، ادارے بن جاتے ہیں اور لیڈرشپ اس پہ نظر رکھتی ہے تو یہی نتیجہ ہوتا ہے جو WWF نے پیش کیا. یہ جو آج رپورٹ پیش کی ہے یہ صوبائی حکومت کی رپورٹ نہیں ہے، یہ WWF کے پروموشن ہے، اور یہ بڑا مستند ادارہ ہے. اور ہمیں یہاں پر ٹی وی میں دیکھتا ہوں کوئی کہتا ہے کہاں درخت لگیں، یہ کہاں پر ہے. میں آپ کے جو میڈیا کے لوگ ہیں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ جا کے دیکھیں، وزٹ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہے کیا یہ. کیونکہ خالی باتوں سے نہیں بات بنتی، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے. اگر ہم نے آج درخت نہیں اگائے تو کل ہمارا موسم، کل ہمارے لیے طوفان اور یہ جو سیلاب آتے ہیں اس کو کون روکے گا. تو میں خان صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک چیلنج دیا، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی. میں آپ میڈیا والوں کہتے ہیں دور نہ جائیں. ایک ہم نے نیچرل اللہ تعالیٰ کا نظام بھی بگاڑ دیا جو نیچرل گروتھ ہوتی ہے. کیونکہ یہ جنگل، یہ جو ہمارے جنگل ہے اس کو جنگل نہیں کہا جاتا جب تک جنگل ڈینس جنگل نہ ہو، جہاں اس میں پھرنے کا راستہ نہ ہو اس کو جنگل کہا جاتا ہے. یہاں تو ایک درخت ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے، تو اس کا کیا موسم پہ اثر پڑے گا. تو میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر مرغلہ سے آگے اگر آپ لوگ جائیں، آپ میرے خیال میں سیکرٹری صاحب ان کو لے جائیں تو آپ کو ہم نیچرل گروتھ دکھائیں گے. مجھے سیکرٹری صاحب کہتے تھے کہ اتنا 30-40% نیچرل گروتھ ہوتا ہے اگر ہم اس علاقے کو پروٹیکٹ کریں. میں سمجھ گپ مار رہے. میں سال کے بعد وہاں گیا، یقین کریں مجھے اب یقین آ گیا کہ وہاں پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اتنی پائن گرو کر رہی تھی. تو
تو یہ ایک ہوا کیا، خالی وہاں پر پروٹیکشن کے لیے 1-2 آدمی بھرتی کر دیے اور ذمہ دار لوگوں کو ذمہ داری دے دی، اور اس کی وجہ سے اس وقت 30-40% نیچرل گروتھ ہو رہی ہے. اس طرح 4000 ہم نے انکلوجرز بنائے ہیں، 4000. تو اس طرح ہزاروں انکلوجر بنے ہوئے ہیں جو پرائیویٹ لینڈز پر بھی ہے، سرکاری لینڈز پر بھی ہے. اور تو یہ میں کہہ رہا ہوں اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا نظام ہی بگاڑنا ہے تو آپ کا یہ آپ کے پاس سیلاب بھی آئیں گے، آپ کا موسم بھی بدلے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ کے نظام کو ہم نے پروٹیکٹ کیا تو انشاءاللہ موسم بھی بہتر ہوں گے، سیلاب سے بھی بچیں گے. تو میرے میڈیا بھائیوں کو، اپنے پاکستان کے لوگوں کو، سب کو یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، یہ محکمہ بہترین محنت کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے. وہی سٹاف جو زمانے سے تھا، کوئی ایکسٹرا سٹاف بھی نہیں دیا. تو ان کی محنت کو سراہنا چاہیے، اور ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اور سب کو یہ میں واضح کہتا ہوں کہ جو ایریا آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں، جو ایریا آپ نے دیکھنا ہے اس پہ دیکھیں، اور سائٹ پر بھی آ کر دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی کہ اتنی خراب موسم میں ہماری گروتھ 80% ہو رہی ہے، اور یہ دنیا کا میرا خیال بیسٹ گروتھ رزلٹ ہے. تو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی نیت اور سب کے ارادے ٹھیک کرے تاکہ پاکستان دنیا کے مقابلے میں جا سکے. شکریہ. اب میں جناب عمران خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا حدیث ہے کہ اگلی دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے کل مر جانا ہے، لیکن اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا. یہ چھوٹی سی 1-2 لائنوں کے اندر ایک پورا فلسفہ ہے کہ انسان جو آج کرتا ہے زمین پہ، اس کو سوچنا چاہیے کہ اس زمین پہ آج سے 1000 سال کے بعد کیا امپیکٹ پڑے گا. 1000 سال تو خیر ہم کہیں نہیں سوچ سکتے، لیکن کم از کم ہم 100 سال ہی سوچ لیں، کیونکہ ہمارے آج جو چھوٹے بچے ہیں اور پاکستان کی 60% آبادی 25 سال سے کم ہے، تو ان کے لیے ابھی سے سوچنا شروع کریں کہ اگلے 30 سال، اگلے 50 سال اور اگلے 70 سال کے بعد یہ ہمارا ملک کیسا ہوگا. یہ پاکستان آج نمبر 7 ہے وہ ملک جو گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہے. نمبر 7 کا مطلب یہ کہ یہاں تیزی سے ہمارے جو ٹیمپریچرز جو اوپر جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو اثرات اس کے آنے والے ہیں، وہ سب سے دنیا میں 7 نمبر پہ وہ ملک ہے جدھر سب سے زیادہ تباہی مچے گی. تباہی اس لیے مچے گی کہ جیسی گرمی بڑھتی جائے گی، گرمی کی وجہ سے ہمارے گلیشیئرز، جن میں 70-80% پانی جو دریاؤں میں آتا ہے وہ گلیشیئر سے آتا ہے، وہ پگھلنا شروع ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں. اور جیسی جیسی گرمی بڑھتی جائے گی، بارش بھی کم ہوتی جائے گی. اور آخر میں یہ جو ہمیں جو وہ حدیث کہتی ہے کہ سوچو کہ یہاں کیا امپیکٹ پڑے گا آگے آنے والی نسلوں پہ. اور مجھے اس لیے بڑی خوشی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے، جس کی لیڈرشپ پرویز خٹک کی، ان کے وزیر اشتیاق اڑبڑ، اور اس سے جو نیچے امپلیمنٹیشن عام ہے، جسے سیکرٹری نظر شاہ صاحب اور ان کا جو سارا سٹاف آج یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں ان کو خاص مبارک دیتا ہوں. میں آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کے لیے آپ نے ایک مثال قائم کی ہے. یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہم اپنے دور میں 1 ارب درخت دیں گے. یہ بہت بڑا چیلنج تھا، اور پہلے 1-1.5 سال کے بعد میں بھی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ اتنا بڑا چیلنج ہم پورا کر سکیں گے. اور میں جو یہ آج پریزنٹیشن آپ کے سامنے آئی ہے، میں تو گیا ہوں ان علاقوں میں، میں نے تو دیکھے ہوئے ہیں یہ جس طرح یہ جنگلات اگ رہے ہیں،
لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ WWF ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, اس نے آڈٹ کیا اور آپ کے سامنے ڈیٹیلڈ رپورٹ دیا اس آڈٹ کی, اور اس آڈٹ میں آپ کو واضح ہو جانا چاہیے, انہوں نے کہا 83% کامیابی ہے درختوں کی. یہ ایک بہت بڑا یہ جو ہیروز بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے, کو ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. 83% کامیابی. اور یہ جو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم کوئی ایگزیجریٹ کر رہے ہیں یا کیونکہ مانتے نہیں ہیں, بدقسمتی سے کریڈیبلٹی اتنی لو ہے یہاں جو بھی پبلک سٹیٹمنٹس آتی ہیں, تو اس لیے ہم نے آج خاص ہم سب کو چیلنج کرتے ہیں. یہاں کوآرڈینیٹس ہیں, آپ یہ چیک کر سکتے ہیں, فزیکلی جا سکتے ہیں, گوگل میپ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی اب تک 80 کروڑ درخت لگا چکے ہیں ہم, 80 کروڑ. اور انشاءاللہ یہ سال کے اینڈ تک پورے 1 ارب درخت اس ملک میں لگ چکے ہوں گے. یہ ایک ایسی اچیومنٹ ہے, اس کے امپیکٹ فیوچر جنریشنز پہ جائیں گے. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عام ہمارے ملک میں باقی صوبوں میں جائے گا کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چلے گا یہ ہو سکتا ہے. اب تک تو ہم سمجھتے تھے ہو ہی نہیں سکتا جی, درخت کٹتے جا رہے تھے, جنگلات ختم ہوتے جا رہے تھے, لوگ اس اپنے ذہن میں بنا بیٹھے تھے کہ جی ہم تو ایسے ہی ہیں, یہ تو ملک ایسے ہی چلتا ہے, یہ جی باتیں کرتے ہیں, یہ ہوتا کچھ نہیں ہے. ٹمبر مافیا یہاں اتنا طاقتور ہے, پیسے ان کے پاس تھے, سب کو رشوت دے سکتے تھے, خوف تھا, ان کے پاس جو پاور تھی اس کا خوف تھا لوگوں کو. اور پھر میں داد دوں گا ان کو, یہ جو ہماری فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس طرح انہوں نے چیلنج لیا. اشتیاق کو میں اپنے منسٹر کو خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے لیڈ کیا. 1-2 جگہ میں نے ان کی تصویر بھی دیکھی تھی, ہمارا انہوں نے کوئی آدمی قتل کیا مردان میں یا چارسدہ میں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ اشتیاق اڑ مڑ خود بندوق پکڑ کے جا رہے تھے وہاں, صرف یہ بتانے کے لیے انہوں نے گولی نہیں چلائی, لیکن بتانے کے لیے اپنی ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ لیڈ بائی ایگزامپل کریں, کوئی خوف زدہ نہیں ہے اس ٹمبر مافیا سے, ہم ان کا مقابلہ کریں گے. 60,000 کنال زمین ٹمبر مافیا سے واپس لی ہے, 60,000 کنال زمین جو 22 ارب روپے کی ہے. زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں یہاں باقی پاکستان میں, یہاں واپس لیا ان سے, ریکلیم کیا, 22 ارب روپے کی زمین ریکلیم کی ہے. اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جبکہ ایک ڈٹرمنیشن ہے, ایک وزیر خود دلیر ہے, ایماندار ہے, دلیر ہے اور ایماندار ہے, پھر اس لیڈرشپ دے رہا ہے ڈپارٹمنٹ کو. پھر نظر شاہ, میں نظر شاہ کے اوپر خاص بات کرنا چاہتا ہوں, یہ بیوروکریٹ ہیں. یہاں ہم کہتے ہیں جی بیوروکریٹ تو یہاں بیوروکریسی تباہ ہو گئی ہے, بیوروکریٹ تو کرتا کچھ نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے ایک بیوروکریٹ ہے, پیدل چل چل کے گھنٹوں گھنٹوں جنگلوں میں خود پیدل چل کے انہوں نے دیکھے کدھر کدھر کٹائی ہوئی ہے. جب ٹیک آن کی, جب زمینوں کا یہ جو زمینیں انہوں نے ٹمبر مافیا سے جب لی تو گولیاں چلی ہیں وہاں, لیکن یہ کھڑے رہے ہیں ساتھ نظر شاہ صاحب, اور ان کو بھی ہم آج خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور میں پرویز خٹک آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو اکنالج کریں. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم سزا اور جزا کا قانون لے کے آئیں اپنے ملک میں. جو ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے میرے خیال میں 19 کروڑ روپے انسینٹیوز دیے ان ٹیچرز کو جنہوں نے اچھی پرفارمنس دی, اور 18 کروڑ روپیہ کاٹا ان ٹیچر سے جو کہ ایبسنٹی تھے, جو اسکول میں نہیں آ رہے تھے. اسی طرح ہمیں ضروری ہے کہ یہ جو ان کی آج پرفارمنس ہے, یہ پرفارمنس ایسی ہے کہ یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے. یہ کتنی پاکستان میں ہم نے کوئی کام کیا ہے کہ جو انٹرنیشنلی اکنالج ہو, یہ انٹرنیشنلی اکنالج ہے. یہ بورن چیلنج میں بھی شامل کی گئی ہے. امین اسلم جنہوں نے یہ سارا برین چائلڈ تھا, یہ انٹرنیشنلی پریزنٹ کیا انہوں نے, اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہاں پیرس میں جو COP21 تھی اس کے اندر یہ اکنالج کیا گیا ہے. یہ صوبہ ہے, عموماً ایک ملک کو اکنالج کیا جاتا ہے, یہ ایک صوبے کو اکنالج کیا گیا ہے کہ اتنا بڑا یہ کامیابی آپ
میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں WWF کو، ان کے کنسرنز تھے کہ یہ شاید یہ ایک شارٹ ٹرم چیز ہے اور ہم یہ اس کے بعد پروجیکٹ کو ابینڈن کر دیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک سٹیپنگ سٹون ہے، یہ تو ہماری شروعات ہے. ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ پہلے تو یہ چیلنج ہو سکتا ہے. اب اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم اور کتنے زیادہ اس سے کتنا بڑا ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے پریشر میں آ کے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم 5 سالوں میں 10 کروڑ درخت اگائیں گے. 5 سالوں میں 10 کروڑ درخت اگائیں گے. یہاں 3 مہینوں میں ہم نے 11 کروڑ درخت اگا دیے 3 مہینے میں. تو شکر ہے ان کو لیکن اب ہم بتائیں گے کہ کیسے کرنا ہے. یہ کامیاب ایسے ہوگا جب لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اور خاص طور پہ اسکول کے بچوں کو، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ملانا ہے، کیونکہ فیوچر ان کا ہے. انہوں نے اون کرنا ہے اس کو کہ اگر یہ نہیں وہ کرتے تو آگے جا کے جو پاکستان کے حالات ہیں وہ ہماری ینگر جنریشن کو افیکٹ کریں گے. ہم نے ان سب کو ساتھ ملانا ہے، کمیونٹیز کو ملانا ہے. انہوں نے جو نرسریز کا بتایا، 70% نرسریز اب پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں. عورتیں ہیں گھروں میں بیٹھ کے اب اگا رہی ہیں درخت، بوڑھے لوگ ہیں پہاڑوں میں درخت اگا رہے ہیں، نوجوان ہیں اور نوجوان پھر نگہبان بن رہے ہیں، انہی درختوں کا پھر لک آفٹر کرتے ہیں. تو کمیونٹی کے ساتھ مل کے یہ گورنمنٹ اور پاکستانی عوام مل کے اس کو کامیاب کر رہی ہے. ایک منٹ. تو میں اس کے اوپر یہ جو اتنا بڑا انہوں نے اچیو کیا ہے اس کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اب انشاءاللہ یہ سارے پاکستان میں لے کے جانا ہے. یہ صرف پختونخوا تک نہیں ریسٹرکٹ ہوگا. ہم اپنے والنٹیئرز، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے، اپنی ISF کے ذریعے ہم نے یہ سارے پاکستان کے اندر، اب اگلی جب برسات آئے گی تو سارے پاکستان کے اندر یہ پروجیکٹ لے کے جانا ہے. جی ایک منٹ سنیں. 2 چیزیں رہ گئی. ایک چیز میری سے رہ گئی، یہ ایک میں چونکہ سیکرٹری صاحب نے 1-2 بات کی تو میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ بہترین کام انہوں نے کیا تو ان کے ایوارڈ کے لیے کوئی ہمیں ریکمنڈیشن بھیجیں، انشاءاللہ ضرور ان کو ایوارڈ دیں گے. پھر اگلے 5 ایئر پلان میں یہ نہیں ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس بجٹ میں اس کے لیے نیکسٹ 5 ایئر پلان میں اس کو ڈالوں گا تاکہ یہ کنٹینیو رہے. اچھا آرمی چیف سے رات کو آپ کی ملاقات ہوئی، خبریں آئیں کہ مبارکباد دی آپ نے اور کچھ سیاسی باتیں بھی شاید نہیں. جی اچھا میں صرف کیونکہ ایک منٹ سنیں دیکھیں، یہ ہے ایک پاکستان میں یونیک پروجیکٹ بلین ٹری سونامی. اس کے لیے یہ پروجیکٹ آج ہم نے پریس کانفرنس کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اگر میں اور کسی طرف چلا گیا تو یہ بیچ میں دب جائے گا اور سارا میری میٹنگ آرمی چیف کے ساتھ. صرف میں ایک چیز کہوں گا، صرف آرمی چیف کے اوپر میں ایک چیز کہوں گا کہ خوشخبری یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں بس. اور کوئی اس کے اوپر کوئی کوشچن؟ پنجاب میں شروع کرنے جا رہے ہیں تو کیا ٹارگٹ ہوگا؟ پنجاب میں شروع کرنے جا رہے ہیں، اگست میں شروع کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو ہم نے یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ تو پختونخوا کے اندر تو گورنمنٹ بیکڈ پورا ہے. باقی پاکستان میں ہم والنٹیئرز اسٹوڈنٹس کے ذریعے کریں گے. جی نہیں، ایک منٹ بس اس کے اوپر اور نہیں. جی تھینک یو جی.